बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम नाजरीन, मेरे तमाम सब्सक्राइबर, मेरे तमाम नए सब्सक्राइबर, आप सबको आपके चैनल फ़ातिमा के किचन व्लॉग मुकबैंग में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबको दुआ देती हूँ परवरदिगार आपको हमेशा शाद व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हिस्सा है वो ख़त है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मकतूब मालिक उश्तर के नाम का आखिरी हिस्सा है जो कातिब के नाम से मैंने लास्ट वीडियो में पेश किया और आज उसका आखिरी हिस्सा है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये एक सादत मुझे नसीब हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इरशादात जो नहजुल बलागत से माखूज़ थे, मैंने तमाम वीडियोज़ में पेश किए, आपने सुने, आपको ये सादत मिली और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, जिसने सुना परवरदिगार उसको ये सादत नसीब हुई कि उसने हज़रत अली के इरशादात को सुना और अपनी ज़िंदगी पर लागू किया। एक बेहतरीन सुनहरी अल्फाज जो मौला कायनात हमें दे के गए हैं ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीक़े, तो मेरी दुआ है परवरदिगार इन पर चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। चलें आए, मैं बाकी हिस्सा पेश करती हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मकतूब मालिक उश्तर के नाम कातिब। चलें आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये भी ख़याल रहे कि हर वली के कुछ मखसूस राजदार किस्म के अफराद होते हैं जिनमें ख़ुद गर्जी और दस्त दराज़ी और मामलात में बेइंसाफ़ी पाई जाती है। लिहाजा ऐसे अफराद के फ़साद का इलाज असबाब के ख़ात्मे से करना जिनसे ये हालात पैदा होते हैं। अपने किसी भी हाशिए नशीन और क़राबतदार को कोई जागीर मत बख्श देना और उसे तुमसे ऐसी कोई तवक्का ना होनी चाहिए कि तुम किसी ऐसी ज़मीन पे कब्ज़ा दे दोगे जिसके सबब आपाशी या किसी मुश्तरक मामले में शराकत रखने वाले अफराद को नुकसान पहुंच जाए, कि अपने मसारिफ भी दूसरों के सर डाल दे और फिर इस तरह इस मामले का मज़ा इसके हिस्से में आए और इसकी ज़िम्मेदारी दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ज़िम्मे रहे और जिस पर कोई हक़ आयद हो इस पर इसके नाफिज करने की ज़िम्मेदारी डालो, चाहे वो तुमसे नज़दीक हो या दूर। इस मामले में अल्लाह की राह में सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इसकी इज़्ज़त तुम्हारे क़राबतदारों और ख़ास अफराद ही पर क्यों ना पड़ती हो, इस सिलसिले में तुम्हारे मिजाज पर जो बार हो इसे आखिरत की उम्मीद में बर्दाश्त कर लेना कि इसका अंजाम बेहतर होगा। और अगर कभी राया को यह ख़याल हो जाए कि तुमने इन पर जुल्म किया है तो इनके लिए अपने उज़्र का इजहार करो और इसी ज़रिए से इनकी बदगुमानी का इलाज करो कि इसमें तुम्हारे नफ्स की तरबियत भी है और रियाया पर नरमी का इजहार भी है और वो उज़्र ख्वाही भी जिसके ज़रिए तुम राया को राह हक़ पर चलाने का मकसद भी हासिल कर सकते हो। और ख़बरदार किसी ऐसी दावत सुलह का इनकार ना करना जिसकी तहरीक दुश्मन की तरफ से और जिसमें मालिक की रज़ामंदी पाई जाती हो कि सुलह के ज़रिए फ़ौजों में क़दरे सुकून मिल जाता है और तुम्हारे नफ्स को भी अफकार से निजात मिल जाएगी और शहरों में भी अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। अलबत्ता सुलह के बाद भी दुश्मन की तरफ से मुकम्मल होशियार रहना कि कभी कभी वो तुम्हें गाफिल बनाने के लिए तुमसे क़ुर्बत इख्तियार करना चाहता है। लिहाजा इस सिलसिले में मुकम्मल होशियारी से काम लेना और किसी हुस्न ज़न से काम ना लेना। अगर अपने और इसके दरमियान कोई मुआहदा करना या इस तरह की पनाह देना तो अपने अहद की पासदारी और वफ़ादारी के ज़रिए करना और अपने ज़िम्मे को अमानतदारी के ज़रिए महफूज बनाना। अपने कौल व करार की राह में अपने नफ्स को सुपर बना देना कि अल्लाह के फ़राइज़ में ईफ़ाए अहद जैसे कोई फ़रीज़ा नहीं है जिसमें तमाम लोग
خواہشات کے اختلاف اور افکار کے تضاد کے باوجود متحد ہیں، اور اس کا مشرکین کے لیے بھی اپنے معاملات میں لحاظ رکھنا کہ عہد شکنی کے نتیجے میں تباہیوں کا اندازہ کر لیا ہے، تو خبردار تم اپنے عہد و پیما سے غداری نہ کرنا، اپنے قول و قرار میں خیانت سے کام نہ لینا، اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کر دینا، اس لیے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی جاہل و بدبخت کے علاوہ کوئی جرأت نہیں کرتا، اور اللہ نے عہد پیمان کو امن و امان کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس سے اپنی رحمت سے تمام بندوں کے درمیان عام کر دیا اور ایسی پناہ گاہ بنا دیا جس کے دامن حفاظت میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے جوار میں منزل حاصل کرنے کے لیے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جس میں تاویل کی ضرورت پڑے، اور معاہدے کے پختہ ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم الفاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ عہد الہی میں تنگی کا احساس غیر حق کے ساتھ وسعت کی جستجو پہ آمادہ نہ کر دے کہ کسی امر کی تنگی پر صبر کر لینا کشائش حال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اثرات خطرناک ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں۔ اور دیکھو خبردار، ناحق خون بہانے سے پرہیز کرنا اس سے زیادہ عذاب الہی سے قریب تر اور پاداش کے اعتبار سے شدید تر اور نعمتوں کے زوال زندگی کے خاتمے کے لیے مناسب تر کوئی سبب نہیں ہے۔ پروردگار روز قیامت اپنے فیصلے کا آغاز خونریزیوں کے معاملے سے کرے گا، لہٰذا خبردار اپنی حکومت کا استحکام ناحق خونریزی کے ذریعے نہ پیدا کرنا۔ یہ البتہ اگر دھوکے سے اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا ناگزیر تلوار یا ہاتھ سزا دینے میں اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ کبھی کبھی گھونسا وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے، تو خبردار تمہیں سلطنت کا غرور اتنا اونچا نہ بنا دے کہ تم خون کے وارثوں کا ان کا خون بہا بھی ادا نہ کرو۔ اور دیکھو اپنے نفس کو خود پسندی سے اتنا محفوظ رکھنا اور اپنی پسند پر بھروسہ بھی نہ کرنا اور زیادہ تعریف کا شوق بھی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب باتیں شیطان کی فرصت کے بہترین وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ نیک کردار کے عمل کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ خبردار رعایا پر احسان بھی نہ جتانا اور جو سلوک کیا ہے اور اس سے زیادہ سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرنا، اور ان سے کوئی وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ خلافی نہ کرنا کہ یہ طرز عمل احسان کو برباد کر دیتا ہے اور زیادتی کا عمل غرور حق کی نورانیت کو فنا کر دیتا ہے۔ وعدہ خلافی خدا اور بندگان خدا دونوں کے نزدیک ناراضگی کا سبب باعث ہوتی ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ خبردار وقت سے پہلے کاموں میں جلدی نہ کرنا، وقت آ جانے کے بعد سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو جھگڑا نہ کرنا اور واضح ہو جائے تو کمزوری کا اظہار نہ کرنا، یا ہر بات کو اس کی جگہ پہ رکھو، ہر اس امر کو اس کے محل پر قرار دو۔ دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، اور جو حق نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے اس سے غفلت نہ برتنا کہ دوسروں کے لیے بھی یہی تمہاری ذمہ داری، اور ان قریب تمام امور سے پردے اٹھ جائیں گے، تم سے مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے گا، اور اپنے غضب کی تیزی، اپنی سرکشی کے جوش، اپنے ہاتھ کی جنبش اور اپنی زبان کی کاٹ پہ قابو رکھنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو
اس طرح محفوظ رکھنا کہ جلد بازی سے کام نہ لینا، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ غصہ ٹھہر جائے اور اپنے اوپر قابو حاصل ہو جائے، اور اس امر پر بھی اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پروردگار کی بارگاہ میں واپسی کا خیال زیادہ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارا فریضہ ہے کہ ماضی میں گزر جانے والی عادلانہ حکومت اور فاضلانہ سیرت کو یاد رکھو، رسول اکرم کے آثار و کتاب خدا کے احکام کو نگاہ میں رکھو، اور جس طرح ہمیں عمل کرتے دیکھا اسی طرح ہمارے نقش قدم پر چلو، اور جو کچھ اس عہد نامے میں ہم نے بتایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہارے اوپر اپنی حجت کو مستحکم کر دیا ہے کہ جب تمہارا نفس خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے، اور میں اپنے پروردگار کی وسیع رحمت اور ہر مقصد کے عطا کرنے کی عظیم قدرت کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جس میں اس کی مرضی ہو، اور ہم دونوں اس کی بارگاہ میں اور بندوں کے سامنے عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، بندوں کی بہترین تعریف کے حقدار ہوں، اور علاقوں میں بہترین آثار چھوڑ کر جائیں، نعمت کی فراوانی، عزت کے روز افزوں اضافے کو برقرار رکھ سکیں، اور ہم دونوں کا خاتمہ سعادت اور شہادت پر ہو کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سلام ہو رسول خدا پر اور ان کے طیب و طاہر آل پر، اور سب سلام ہے بے حساب سلام۔ وعلیکم السلام۔ میرے پیارے ناظرین، یہ آج آخری حصہ میں نے پیش کیا مکتوب حضرت علی کا مالک اشتر کے نام۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سب کو پروردگار ائمہ طاہرین کے ارشادات پر، بالخصوص مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے آپ پر سایہ فگن رہے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے سبسکرائبر، اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے سبسکرائبر، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی انفارمیٹک اور ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو اس چینل سے ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام: جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام: زندگی میں خود کو کبھی کسی بھی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام: دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام: کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام: اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ سجدے کی حالت میں تم پر کتنی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو تم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام۔